लिलबलूची, आप सब लोग को वेलकम करते हैं ईद स्पेशल शो में ईद के रंग नौजवानों के संग। मैं हूं हदील और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राबिया बलोच और आप सबको अहले वतन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बिल्कुल जी, ईद का दिन है। हमारे साथ है बहुत सारे टैलेंटेड गेस्ट जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया है और वो करियर ओरिएंटेड भी हैं। उनसे उनके स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे, उनसे उनके अचीवमेंट्स के बारे में पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं। उनकी तरफ जाने से पहले मैं पूछूंगी आपसे, आप कैसे ईद मनाती हैं? जैसे कि आपको पता है अदील, ये ईद कुर्बान है तो सबसे पहले कुर्बानी होती है। लेडीज़ का तो यही होता है, सारा दिन किचन में होते हैं और दावतें चलती रहती हैं। इसी तरह मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा चीज़ें बनाऊँ, डिशेस बनाऊँ। मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ, देसी भी बनाती हूँ, इटालियन भी बनाती हूँ, चाइनीज़ भी बना लेती हूँ। आप बताएं, आप शो का पैकअप हमारे आपके घर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो जी, आप ज़रूर आइएगा। आप बताएं, आप अपनी ईद कैसे गुजारती हैं? यार मेरी ईद जो है लाइव शोज़ में गुजर जाती है। हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, मीडिया पर्सन्स की कोई लाइफ नहीं होती है। हम लोग ऑल द टाइम शोज़ में होते हैं, इवेंट्स में होते हैं, बड़ी हैपनिंग होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं। वाओ, ग्रेट। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएं। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो हम चलते हैं अपनी पहली गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेला ज़रीन है और मैं पाकिस्तान नेशनल वुमेन फ़ुटबॉल टीम की प्लेयर हूँ। इसके साथ साथ मैं एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हूँ। ठीक है, मीना बलोच। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने पहले बता दिया मीना बलोच, अभी मुझे नाम बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं डिस्ट्रिक्ट केज से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ। सीएम सेक्रेटेरिएट में होती हूँ, पार्टी ऑफिस की जितने भी ख़वातीन से रिलेटेड अफेयर्स हैं, मतलब उनको डील कर रही हूँ। आप जी, अच्छा, इनके बारे में कहते हैं, जब बोलते हैं कि जी अफशा, तो ये कहती है नाम तो सुना होगा। मेरा एक फॉरम है ABFP के नाम से, जिसकी मैं फाउंडर हूँ और एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क करती हूँ। इसके अलावा मेरा अपना ब्रांड है, कॉस्मेटिक ब्रांड अफशास कॉस्मेटिक के नाम से। बिल्कुल जी, आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे देखने वाले हैं उन सबको मैं बड़ी ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं उन सबको बड़ी ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उसके बाद मैं PTV का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमें आज इस काबिल समझा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम यूथ को। मेरा नाम ज़ैनब यूनस है। मैं जो हूँ वो एक यूट्यूबर हूँ, फर्स्ट फीमेल यूट्यूबर फ्रॉम कोयटा। उसके साथ साथ मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ और जो है स्पोर्ट्स में भी हूँ। पाकिस्तान बलूचिस्तान की जो बास्केटबॉल टीम है उसकी मैं कैप्टन हूँ। तो गेम्स का भी इंटरेस्ट है काफ़ी, जो है फ़ोटोग्राफ़ी का भी और वीडियोग्राफी का। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन। माशाल्लाह। आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू ऑल व्यूअर्स ऑफ द मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। PTV। मेरा नाम शाहिद अब्बासी है, मैं कराटे प्लेयर हूँ एंड मैं पाकिस्तान नेशनल टीम में हूँ। रिसेंटली मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ था, जो एक प्लेयर का ख्वाब है, साउथ एशियन गेम्स फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट जिस टाइम ओपनिंग हुआ था उसके अगले दिन सारा प्रेशर मुझ पे हुआ था, तो मैंने पाकिस्तान की ओपनिंग गोल्ड से की थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो प्राउड ऑफ यू एंड वी आर रियली हैप्पी दैट यू आर विद अस। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरा नाम सबा है और मैं नेशनल प्लेयर्स बलूचिस्तान की पहली जो टीम बनी थी उसमें मतलब प्लेयर्स थी नेशनल, और हज़ारा कोयटा फ़ुटबॉल एकेडमी की कोच हूँ, जो कि बलूचिस्तान में पहली एकेडमी हमारा हज़ारा कोयटा फ़ुटबॉल एकेडमी है, तो उसकी कोच। वाओ, ठीक है बहुत जी। खुशी हुई आपसे मिलके। इतने टैलेंटेड लोग हैं, मैं सोच रही हूँ वहाँ से बाहर चले जाऊँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी इतनी सारी ख़वातीन हैं, इतनी सारी लड़कियाँ बोल दो ज़्यादा अच्छा है ना, थोड़ा इजी रहेगा। ईद के संग, नौजवानों के संग। आपकी तरफ आते हैं मैम। सबसे पहले तो आपने इतना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि बताऊँ आप इसको मुझे कब गिफ्ट करें। 26 दिसंबर इंशाल्लाह मेरी बर्थडे, तो आई रियली लाइक इट। तो मैम, आप ईद कैसे मनाती हैं? जैसे कि मेरा ताल्लुक़ कलात से है और मेरी फैमिली पूरी कलात से बिलोंग करती है, तो हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम ईद गांव में जाके मनाते हैं, बचपन से लेके आज तक।
unless circumstances ہوں کہ we are abroad or there's some need. تو ہماری فیملی بچپن سے ہمارا ایک ریچول ہے کہ ہماری پوری فیملی کلات جاتی ہے اور عید کے دن قربانیاں ہوتی ہیں اور پھر ہمارا ایک گرینڈ سا لنچ ہوتا ہے پوری فیملی کا. پھر ہماری فیملی جو ہمارے انڈر پریولیج ہیں جو پور ہیں ان کے لیے ایز اے میلہ سارٹ لگاتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم خود بھی اس میں جاتے تھے, تو ابھی بھی وہ ریچول چلتا ہے اور ان کے لیے لگتا ہے. پھر ہم وہاں وزٹ کرتے ہیں تو اور اس کے بعد پھر ہمارا ڈنر ہوتا ہے اور پھر سیکنڈ ڈے ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں میں جائیں جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں ریلیٹیو سے ہٹ کے. تو اس طرح میرا عید تو اسی طرح ہوتا ہے, کلات میں ہوتا ہے, اور آئی ریئلی لائک مائی عید. دیٹس ریئلی گڈ. مینا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. شکریہ. میں آپ کی فالوور ہوں, فین ٹویٹر فین. بہت بڑی بات ہے کہ آپ میری فین ہیں. ہم کیسے عید مناتے ہیں, جیسے کہ سہیلا نے کہا, میں سہیلا کی بات کو سیکنڈ کروں گی کیونکہ ہمارا سیم ایک ہی مطلب سیٹ اپ ہے اور روایات اور ہماری رسم و رواج. ہم جہاں بھی ہوں, اگر پاکستان میں ہیں تو بڑی عید پہ اپنے گاؤں پہنچ جاتے ہیں. اگر ہم باہر ہیں تو نہیں آ سکتے, وہ الگ بات ہے. ہاں ہم یہ کرتے ہیں. پھر عید کے پہلے والے دن قربانیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم میں یہ ایک رواج ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں اگر ہمارے علاقے میں کسی کے گھر فوتگی ہوئی ہے اور اس کے گھر مطلب پہلی عید ہو, تو ہم لوگوں کا یہ رسم ہے کہ ہم پہلے دن کھانا کھانے کے بعد ان کے گھر جاتے ہیں یا اس سے پہلے. یہ ایک ہمارا رواج ہے. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ ہم قربانی کی جو ہماری گوشت ہوتی ہے اس کا ہم تبائگ بناتے ہیں جس پہ اناردانہ لگاتے ہیں. یہ پشتون بیلٹ میں یہ لاندی بناتے ہیں شاید, تو اسی ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہم اس میں اناردانہ لگاتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں اور پھر ایبروڈ بیچتے ہیں اپنی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں. کہتے ہیں. ہاں ہم لوگ اس کو تبائگ بولتے ہیں. یہ ایرانی اصل میں وہ ہے, ہم نے وہاں ان سے سیکھا. مجھے کسی انگریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے اٹس اے بلیک میٹ سر, اٹس اے بلیک میٹ. اور میں اور کیا بولتی, تو میں نے کہا سر یہ ہماری بڑی خاص ہے تو اٹس اے بلیک میٹ. تو شاید یہ پنجگور کی طرف بھی ہوتا ہے یہ تبائگ, یہ تربت میں اور یہ پورے مکران بیلٹ میں ہوتا ہے. تو وہ سکھاتے ہیں پھر گوشت کو, اور یہ فریز ہوتا ہے قدرتی مطلب والے جس کے گھر میں پہلے زمانے میں فریج نہیں ہوتا تھا تو یہ کرتے تھے. لیکن بہت ٹیسٹی اس کا میٹ ہوتا ہے, اس کی بریانی بہت زبردست ہوتی ہے. تو ہم وہ کرتے ہیں, خود ہی میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں اس میں. اور یہ اسی طرح ہمارا عید ہوتا ہے. دوسرے دن پھر ہم جاتے ہیں, جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہوں یا ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں, ان کو عیدی دیتے ہیں, ان سے عیدی لیتے ہیں جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں. تو بہت زبردست ہوتا ہے یہ جو بقرہ عید ہوتا ہے, اور چھوٹی عید سے زیادہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. جی زینب, اب آپ بتائیں آپ اپنی عید کیسے گزارتی ہیں؟ ہماری جو عید ہوتی ہے وہ جو ہماری پوری فیملی ہوتی ہے وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. پہلے تو جو دن سٹارٹ ہوتا ہے وہ تو صبح کی جو نماز ہوتی ہے اس سے مطلب شروع ہوتا ہے. تو سارے جو مرد حضرات ہیں وہ جاتے ہیں, اس کے پیچھے پھر ہاں جو خواتین ہوتی ہیں وہ پھر مطلب ناشتہ وغیرہ جو بنانا ہوتا ہے, تیار کرنا ہوتا ہے. جو مین چیز ہے بڑی عید کی وہ تو یہی ہے کہ قربانی ہوتی ہے. تو ہماری مطلب اپنی چھوٹی فیملی ہے, پر یہ کہ میرے جو بھائی ہیں ان کو مطلب بیل کا بہت شوق ہے, کیونکہ ان کا جو یہ ہے کہ مطلب ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اور جو مطلب ہم سے جو مطلب ایسے لوگ ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے گوشت وغیرہ, تو ان میں مطلب بانٹنا چاہیے. تو حالانکہ اتنا کوئی مطلب شوق سے نہیں کھاتا بیف, لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے جو جذبے ہیں اس کو ہم لوگ بہت مطلب کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے عید ہماری گزرتی ہے. جی آپ بتائیں آپ کیسے گزارتی ہیں؟ ہماری عید بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے جب ہم مطلب رمضان کا تو عید وہ تو پیڑ والا عید ہوتا ہے. پھر جو بڑا عید ہے بکرا والا عید, تو ہماری جو کسٹم ہے اس طرح ہے کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں مطلب اذان کے بعد ہم اپنی گریو یارڈ جاتے ہیں. عورت مرد چھوٹے بڑے سب اپنے جو ہمارے بڑے جو وہاں پہ ہیں ان کا, تو ہم جا کے ان کی خاک پہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد پھر سارے مرد جا کے امام بارگاہ میں عید کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم گھر میں. پھر اس کے بعد یہ رواج ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کا کہ کچھ لوگوں کی جب فوتگی ہوتی ہے تو ہم ان کے پاس ہمارے بڑے جا کے ان کے گھر میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے, جیسے کہ گرینڈ مدر گرینڈ فادر, ان کے پاس جاتے عید کرنے.
پھر ایسے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ کسی کی گھر مطلب داماد ہو وہ اپنے ساس کے پاس اور سسر کے پاس آتے ہیں عید کرنے, پھر یہ ہم جا کے ان کے گھر جاتے ہیں. پھر اسی طرح کے رواج ہوتے ہیں. پھر ہم اپنی ٹیچر کے, کیونکہ ٹیچر سب سے رسپیکٹڈ ہوتا ہے, پھر ہم پہلے عید میں ہی ان کے پاس جا کے عید کی رسم ادا کرتے ہیں. پھر بکرا جو ہوتا ہے ہم وہ قربانی کرتے ہیں سب سے زیادہ. اور یہ اس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں, اس طرح نہیں ہے کہ پہلے تو مطلب کچھ ایسے رواج ہے کہ قربانی کے لیے لوگ جھگڑتے تھے, لیکن اب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ قربانی کا گوشت پکڑتے ہی نہیں ہے, کہ مطلب شاید کچھ اور ہو. لیکن میں کہتی ہوں کہ وہی قربانی کا گوشت وہ بجائے کہ اپنے ریلیٹیوز میں بھیجے, وہ غریب لوگوں کو دے دے, یا کہ امام بارگاہ میں تقسیم کرے. خاص طور پر جو لوگ ہیلپ لیس ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ڈیزرونگ, کیونکہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں یہی قربانی کا گوشت. لیکن ہم اس طرح کرتے ہیں کچھ لوگ, جسے میں نے دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, کہ قربانی کا گوشت اپنے ہی لوگوں کو دیتے ہیں, جیسے کہ ہر رشتہ داروں کو جن کے پاس ہے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہ رسم ادا کرتے ہیں کہ اس کا میں نے لیا ہے تو میں بھی اس کو دے دوں گی. تو لوگوں کو ملنا چاہیے. ران کسی کی, ٹکا کسی کا, اور وہ میں افشا کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ فریجوں کی زینت ہو جاتی ہے. میں ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ شیئر کروں گی دوبارہ. ابھی مجھے اتفاقاً قربانی کے کوئی 6 مہینے بعد میں کہیں گئی, اب میں بتاؤں گی نہیں تو وہیں سے جو ہے نا تتر پڑیں گے. تو میں گئی, وہ اتنے مزے کے کباب بنائے ہوئے, اب میں بھی خوش, یار آج کیا ہو گیا, اتنی مہمان نوازی ہو رہی ہے. میں نے وہ کباب من کے کھائے, 3-4 کھائے. میں نے ایسے پوچھا کہ یار یہ اتنے مزے کے کباب لگ رہے ہیں, کب تم نے ان کو میرینیٹ کیا, یا کب تم نے بنائے تھے؟ یار وہ 6 مہینے پہلے عید تھی نا, اسی کا گوشت ہے, قربانی کا گوشت ہے. سو آئی جسٹ ریکویسٹ کہ پلیز کوشش کریں کہ غریبوں میں تھوڑا بہت بانٹ لیا کریں, فریجوں میں نہ رکھیں. جی افشا, آپ کیسے عید مناتی ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں خاتون چاہے وہ کتنی بھی پروفیشنل کیوں نہ ہو, کتنی بھی ماڈرن کیوں نہ ہو, کچن سے اس کا کنیکشن کبھی ختم نہیں ہوتا. تو عید کے دن یہی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کچن میں لگنا پڑتا ہے, اور وہ کلیجی گردے جب قربانی کا نکل کے آتا ہے تو اس کو ظاہر سی بات ہے اس کو فرائی کر کے اس سے ہم لوگ بریک فاسٹ کرتے ہیں, سب مل کے بیٹھتے ہیں, سب ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر شام میں باربیکیو وغیرہ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ڈیزرونگ جو لوگ ہیں اسی کے لیے قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیزرونگ لوگوں کو دیں. مطلب آپ کے دل کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے, دینے والا کتنا ہے. تو ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھیں اور دیں کھل کے, کیونکہ اس کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کتنی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں, کتنا آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو. بالکل, بڑی اچھی بات کی. جی صبا, آپ بتائیں آپ کیسے گزارتی ہیں عید؟ جیسے کہ شاہدہ نے بتایا کہ سب سے پہلے صبح ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے گلی میں محلے میں یہ جو ہے ہم نے بنایا کہ جو ہمارے گلی کا لیڈر ہے وہ عید سے ایک دن پہلے جتنے بھی ہمارے گلی میں گھر ہے, چاہے تقریباً 30 سے 35 جو گھر ہے نا, تو ہر ایک سے یہ لوگ چندہ جیسے جمع کرتے ہیں. پھر جو زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ زیادہ دیتے ہیں, اور جو کم 500 سے لے کر 1000, 2000, 5000 تک, پھر وہ سارے پیسے اکٹھا کر کے بڑا گائے لیتے ہیں. پھر وہ ایک کے گھر میں ہم سب صبح جو ہے نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک کے گھر میں اس کو وہاں پہ پھر ہم سب سارے محلے کے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سارے جمع ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں, اور وہاں پہ جا کے پھر ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں. پھر وہیں پہ گوشت جو ہے ساری گلی والوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پھر وہ اکول دیتے ہیں, یہ نہیں کہ جس نے پیسہ زیادہ دیا ہے اس کو پیسہ ملے زیادہ ملے, جس نے کم دیا ہے وہ کم, سب کو اکول ملتے ہیں. ہاں پیسہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایک پہ کہ وہ کون کتنا پے کرتے ہیں نا. تو اس کے حساب سے پھر ہماری پورے محلے والوں کو برابر گوشت ملتے ہیں اور سب کے گھر میں ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمارا مسلسل ہوتے ہیں. جی یہ بہت, تو ہم اس طرح کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر سیلیبریشن تو اس کے بعد ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا, وہ اس کے بعد. بالکل, سب نے اتنی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں. لٹرلی کہ عید کا جو دن ہوتا ہے وہ خوشیوں کا دن ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر وہ خوشیاں ہم ان لوگوں کے ساتھ منا لیں جو حقدار ہیں, کیونکہ لائک میرا یہ
مجھ سے کوئی پوچھ نہیں رہا, میں خود ہی بتا دیتی ہوں. پوچھو یار, کوئی تو پوچھو تو مجھے لگے نا کہ کوئی پوچھ, آپ پوچھ لو مجھ سے کہ آپ کیسے عید گزارتے ہیں؟ ہائے صدقے قربان. اچھا جی, میں یوزولی ہم لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ آئی ورک مور آن کلچر ٹریڈیشن, پھر آئی ایم اے ایونٹ پلانر اینڈ اے ہوسٹ ایز ویل, تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ این جی اوز میں چلے جائیں, یا جہاں پہ ایسے بچے ہیں جو یتیم ہیں, آرفنز ہیں, ان کے ساتھ ہم تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لیں, ان سے سنیں, ان کی باتیں سنیں, جیسے کہ وہ یوزولی اپنے پیرنٹس کو مس کرتے ہیں یا انہیں یاد آتی ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ان کا پین ہے عید کے دن اس کو ہم تھوڑا سا کم کریں. تو آئی تھنک ایسے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہم اکثر اپنے رشتہ داروں کے پاس تو چلے جاتے ہیں, گوشت وغیرہ جمع کر لیتے ہیں, فریزر بھر لیتے ہیں. تم فریزر میں تو نہیں بھرتی؟ نہیں, ہمارے ادھر ایسا بالکل نہیں ہوتا. جن کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے, کیونکہ عید قربان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم غریبوں کو زیادہ سے زیادہ دیں. بالکل. اچھا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کچھ فرینڈز ہیں میرے یہاں ادھر ہی کوئٹہ میں, تو ان کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نا اپنے مطلب عیدی وغیرہ سے جب ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو وہ لوگ ایس او ایس ولیج ہے وہاں پہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کرواتے ہیں کے پاس. جی بالکل, مطلب کہ وہ ان کو فیل نہ ہو کہ ہمارے جو ہے فیملی نہیں ہے, کوئی ہمیں ملنے نہیں آتا. تو اگر میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جاؤں ان کے ساتھ اور وہاں جا کے مطلب عید جو ہے وہ اپنی وہ ڈیزرونگ بھی ہیں, وہ ڈیزرونگ بچے ہیں. ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ کچھ گیو اویز اور گفٹس کیے تھے, تو وہ اتنا خوش تھے, وہ انہوں نے تو باقاعدہ ہم لوگوں کو مدر اور فادر بنا دیا. اچھا جی, چلے, اتنی ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور فیشن کی بات نہ ہو اور کاسمیٹکس کی بات نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں بہت ہی ماشاء اللہ گریسفل ہے, اور بہت ہی لائٹ میک اپ ہے. آپ ماشاء اللہ ہیں بھی بہت خوبصورت, میرے خیال سے آپ کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. ہاؤ یو ٹیک کیئر آف یور اسکن, کوئی تو ٹپ دیں. آئی ایم بیسکلی اے اسپورٹس پرسن, سو ان مائی انیشیل ڈیز جو میرے شروع کے دن تھے, کیونکہ وہ صبا میرے ساتھ میری ٹیم میٹ ہیں, تو ہمارے تو اکثر ہمیں کہتے تھے کہ آپ کا اسکن سب سے زیادہ ڈیمیج ہوگا. ہم سب سے زیادہ پرون تھے ٹینس کے لیے بھی, سن برنز, یہ ہم نے سب ہوا ہے, ہمیں مارکس, ابھی بھی میرے پیر میں انجری ہے, اسکن بھی سارا ڈیمیج ہے. تو انیشلی تو ہم کچھ نہیں, بس ایک سن بلاک ہوتا تھا, ایک موئسچرائزر, اور ہم اپنے میچز اسی میں گزارتے تھے. I think a good span of 15 years of my life I've spent like that. ماشاءاللہ. But after that بس ابھی اس عمر میں آ کے میں کیا, اس عمر میں مطلب اس اسٹیج پہ ہماری اردو I meant out of that sports era. تو اب آ کے تھوڑا سا کوئی کلینز ہو گیا, کوئی اسکرب ہو گیا, تو ویکلی خیال رکھتی ہیں. I try to do that. اچھا, لیکن ماشاءاللہ your skin is very flawless, you know. And ہمارے ساتھ بیوٹیشین بھی ہیں, تو اگر تم لوگوں کو کوئی ٹپس چاہیے نا, فری میری طرف سے, آج عید کی خوشی میں 10 ٹپس لے لیں. اچھا جی, ہاں, اب ہم ان سے فری فیشیلز بھی لیں گے, ہم سب کچھ لیں گے. یہ عید کی خوشی میں ہمیں کوئی تو تحفہ دے نا. یہ تو بہت اچھا ہو گیا. ابشا کیا دیں گی پھر آپ؟ مینا کو کیا گفٹ کریں گے؟ کیا لینا چاہیں گے آپ؟ ہمارے کاسمیٹک میں کافی, آپ نے مجھے پہلے یہ کمپلیمنٹ دے دیا کہ آپ مریم نواز کی طرح لگتی ہے, آپ نے مجھے دے دیا she looks like مریم نواز. تو اس کے علاوہ آپ کیا مجھے دینا چاہیں گی؟ ہمارے کاسمیٹک میں ہم نے جو چیزیں لانچ کی ہے اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ معیشت جب ڈاؤن ہونا شروع ہوئی, کووڈ کے سلسلے شروع ہوئے, اور ظاہر ہے سورس آف انکم لوگوں کی ختم ہو گئی, تو ہم نے کہا جو لوگ برانڈڈ چیزوں پہ جاتے تھے, ڈفرینٹ جگہوں سے جو ہے منگواتے تھے چیزیں, تو ہم کیوں نہ ایسی چیز اپنے پاکستان میں لوکل پروڈکٹ لانچ کریں جو اچھے ریزنیبل پرائز پہ ہمارے بیوٹیشینس اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں, مینس اپنے سیلونس چلا سکیں. تو ہم نے بہت ہی لمیٹڈ پرائزز پہ بڑی اچھی پروڈکٹ نکالی ہے جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل برانڈ کا مقابلہ کر سکتی ہے. بالکل میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ یہ لوگوں کے کمنٹس ہیں آل اوور پاکستان. افشا ذرا بریک دیتے ہیں, ذرا تھوڑا بیلنس کرتے ہیں. چلیں جی. جی زینب, آپ بتائیں, آپ اپنے فٹ بالر کے ساتھ کیسے یہ مینیج کرتی ہیں؟ گریجویشن ہو گئی تھی تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے لائف میں. اوبویسلی انسان مطلب ہماری اتنی خاص کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے کہ ہم یوتھ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن ایک تو تھا کہ شوق تھا شروع سے, اور یہ تھا کہ بس اس کو پرسیو کرنا ہے. ابھی ہماری جو پریکٹس ہوتی ہے صبح 6 بجے ہوتی ہے, ہم لوگ صبح 6 بجے اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں, اس کے بعد میں نے جانا ہوتا ہے آفس.
پھر اس کے بعد میں پھر جو میری ایکٹیویٹیز رہی جیسے کہ یہاں پہ کوئی انٹرویو ہو گیا پی ٹی وی میں یا پھر کوئی پلے ہو گیا یا کوئی مطلب ہماری لائک کوئی ایونٹ ہے اس کا فوٹوگرافی کا, کسی کے گھر میں شادی ہے, کسی فیمیل نے بلایا ہے, تو اس طرح سے اس میں پھر بیچ میں اپنا جو خیال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ صبح کو مطلب جیسے بادام وغیرہ یا کھجور وغیرہ صبح کھا لیں, لیکن ایز سچ مطلب خاص کوئی میک اپ یا کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتی, بہت کم اس میں. مطلب جیسے انہوں نے بتایا سہیلا نے کہ ہمارے پاس صرف ایک آدھا جو ہے وہ ہوتا تھا سن بلاک, تو ہمارا بھی یہی سین ہے کہ بے شک ہم لوگ دھوپ میں کچھ بھی کر لینا, جب تک آپ کے پاس سن بلاک نہیں ہوگا تو وہ آپ کو مطلب وہ اسکن آپ کی جو ہے وہ دھوپ سے مطلب وہ نہیں ہو سکتی, بچ نہیں سکتے. تو ہم لوگ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے دھوپ میں خاص طور پہ اپنی اسکن کے لیے جو ہے ایسے یوز کریں پروڈکٹ جس سے ہماری اسکن خراب نہ ہو. تو ایک ہی آپشن ہوتا ہے سن بلاک کا, تو ہم لوگ اس کے ساتھ ہی جاتے ہیں. سن بلاک پہ ساری عورتوں کا گزارا ہے میرے خیال. اچھا تو آپ بتائیں آپ کیسے کیئر کرتی ہیں اسکن کا؟ ویسے ہماری جو گیم ہے کراٹے, یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ لڑکیاں زیادہ تر اس میں انوالو نہیں ہوتے, کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں, میں جب کہتی ہوں میں کراٹے پلیئر, کہتے ہیں آپ کراٹے پلیئر ہو, یقین ہی نہیں آتا. جیسے ان کو یہ کانسیپٹ ہے کہ کراٹے کی لڑکیاں شاید بہت تکڑے ہوتے ہیں یا بڑے بڑے. اچھا ان کا لک دیکھ کے میں نے کہا آپ نعت خواں لگ رہی ہیں. سب سے بڑی کمنٹ. پھر میں نے کہا کہ کیونکہ میں جب ہمیشہ انٹرویو میں میرا ہوتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ ہو. میں نے کہا نہیں وہی ہو, میں شاہدہ ہو. پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چوٹیں زیادہ لگتی ہے, دانت زیادہ ٹوٹتے ہیں. کتنے ٹوٹے لگتے ہیں؟ کتنے ٹوٹے ابھی تک؟ ابھی تو نکل گئے. پھر ناک پہ زیادہ لگتا ہے پانچ, پھر جبڑے پہ جبڑا ہل جاتا ہے ہمارا, مطلب زیادہ ہم پھینکتے ہیں ایک دوسرے کو, ایلبو ٹوٹ جاتا ہے, کبھی نیز وغیرہ. ٹیشوز تو ہمارے سارے پڑتے ہیں سارے دن. ہم سن بلاک کبھی یوز نہیں کرتے. سن بلاک یوز نہیں کرتے ہے نا؟ نہیں, آؤٹ ڈور بھی ہے. ہم ٹریننگ آؤٹ ڈور, جیسے کہ فٹنس کے لیے جب ہم رننگ کرتے ہیں یا جم کرتے ہیں نا, تو سامان وغیرہ ہم باہر نکلواتے ہیں پھر کرتے, کیونکہ ہمارے ٹیچر کہتے ہیں کوچ کہ آپ لوگوں کو دونوں چیزوں کی عادت ہونی چاہیے, یا سب چیزوں کے. اگر آپ انٹرنیشنلی کہیں جاتے ہو, وہی اگر گراؤنڈ پہ مطلب باہر ہو, آؤٹنگ والا سسٹم ہو, تو آپ کو عادت ہونی چاہیے. پھر ہم یہ سب کچھ عادت کے طور پہ کرتے ہیں. ہاں بالکل. پھر سن بلاک یوز نہیں کرتے, واحد چیز ہم نہیں کرتے. پھر لاہور میں ہمارے بال بہت زیادہ گرتے تھے. ہم ڈاکٹر کو کہا کہ ہمارے بال بہت زیادہ گرتے ہیں, ہم کیا کریں. انہوں نے آ کے ہمیں دیکھا, کہا کہ آپ لوگ جو اتنے بڑے بڑے کمبل پہنتے ہو, ہم نے کہا کیا کہتے ہیں اسکارف جو آپ لوگ پہنتے ہو وہ بھی بلیک, بہت ہی خطرناک ہے. پھر ہم نے کہا کوئی اور وجہ بتاؤ یا سلوشن بتاؤ, یہ تو ہم پہنتے ہی رہیں گے, سلوشن بتاؤ. کمفرٹیبل بھی ہو نا اس میں. ہم اس میں بہت کمفرٹیبل ہیں کیونکہ عادت ہو گئی ہے ہماری, ہے نا. اگر ہمارے بال آگے آ جائے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں, کیونکہ فائٹ میں اگر پانچ پھر وہ بال بھی ڈرتے بھی ہیں, ہاں تھوڑے بال رہ گئے وہ بھی نہ نکلے. بس شو کے بعد نا میں آپ سے 2 چیزیں سیکھوں گی. ایک تو آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیا سیکھنا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک یار ہے ہی نہیں, میں کیسے وہ ایک اسٹیپ تو کرو نا, کیا کوئی ایک اسٹیپ ہاتھ والا کچھ تو کر دو, سب کو سکھاؤ. لیٹس ٹرائی ٹو ڈو اٹ نا, ایک دفعہ کوشش کرتے ہیں. افشا مینا کوشش نہ کرے, نہیں ایک نقصان ہوگا. اچھا, اینڈ دوسرا آپ مجھے حجاب پہننا سکھائیں پلیز. ہاں ابھی تو میں نے یہ چھوٹا والا کیا ہے, یہ چھوٹا والا سکھائیں کیونکہ ہمارے جو لڑکیاں اچھا حجاب میں رہ کے ہماری خواتین کتنی ہارڈ ورکنگ ہیں اور کیا کیا کچھ کر رہی ہیں, میں تو حیران ہوں. افشا آپ تو بہت متاثر ہوں گی بلوچستان سے, دیکھیں ٹیلنٹ کی کمی ہے. بلوچستان کی عورتیں کام بھی کرتی ہیں, اسپورٹس میں بھی ایکٹیو ہیں, پالیٹکس میں بھی ہیں, سوشل ورک میں بھی ہیں, ہر فیلڈ میں. اگر کوئٹہ کی سب سے اچھی چیز مہمان نوازی ہے. شیئرنگ از کیئرنگ یار. کیا بنا کے کھلاؤ گی آپ بتاؤ؟ ہمارے ابھی آ رہے شو کے بعد. چلو ابھی چلے ہمارے گھر, کیا بنا. اچھا میں جو بھی بولیں گے ایک ایک کر کے پوچھ لیں ان سے. مینیو لکھو ذرا, مینیو لو. اچھا جی, میں کھاؤں گی بیف بریانی. ضرور آپ کھلائیں گے.
حلیم آپ بیف کباب. اب اتنے شارٹ نوٹس میں آپ کو اتنا سب نہیں کھلا سکتے. 2 آپشن آپ لوگ کر لینا. چلو ایک ڈیل, بیف کباب سب کھائیں گے کیونکہ بکرا والا عید ہے. اچھا پھر اس طرف سے کیا کھائیں گے سارے؟ افغانی پلاؤ واز سو گڈ. افغانی پلاؤ ہمیں ہاں تھوڑا تھوڑا کر لیں گے. چلو یار تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا تو فائنل کیا ہوا؟ کباب. یہ تو مجھے 6 مہینے پرانا والا گوشت تو نہیں کھلانے والی. بس آؤ ٹھیک ہے. ایک تو بلوچستان میں ہے تو ایک سجی ٹائپ کا کچھ ہونا چاہیے. روش 2 آپشن پہ ہم کر لیتے ہیں. روش تباہگ فریش بنا کے کوئی ہمیں دے دے. اچھا تباہگ فریش بھی بنتی ہے نا؟ نہیں وہ ایک سیزن میں ہم لوگ جو فروزن کر کے پھر ہم ان کو ڈرائی کرتے ہیں اور پھر وہ ونٹر سیزن میں ہم کھاتے ہیں. جانی وہ جو لوگ مطلب جن کو جیسے میری طرح مجھے فوراً ایپیٹائٹ ہو گئی تو پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں, اناردانہ لیا, لگایا, فریج میں رکھا, فریز 2 دن بعد نکالوں گی اور بنا کے. ایران میں اسی طرح کرتے ہیں ہم. جو ہماری طرف تربت میں یہ 20 دن تک تقریباً یہ دھوپ پہ ہوتا ہے, لیکن ایران میں پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہ 1 ہفتے تک یا 4 دن تک یہ دھوپ پہ بھی نہیں, سائے میں مطلب کوئی رسی باندھ کے وہاں اس کو مطلب ٹھیک سے ہوا لگے 3-4 دن, اس کے بعد فریز کرتے ہیں. اچھا. اور وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے, مزے کا ہوتا ہے. ہاں ہماری طرف سے لائٹ نہیں ہوتی ورنہ ہم بھی یہی کرتے ہیں. یار کتنے مزے کے کھانوں, تمہارے منہ میں پانی نہیں آ رہا؟ کیونکہ میں کھاتی رہتی ہوں, خود بناتی ہوں, خود کھاتی ہوں. افشا کی طرف آتے ہیں. افشا کا سوال رہ گیا تھا. افشا ذرا ٹپس دے دیں آڈینس کو, ویورز ہمیں جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیوٹیشین ہیں تو ہم کیا کریں, عید کے دن کھانے بنانے پڑتے ہیں. کلینزنگ اپنی اسکن کا میں کہتی ہوں اندر سے جو ہم انٹرنلی کھاتے ہیں نا اس کا جو اثر آتا ہے فیس پہ وہ زیادہ میننگ فل ہوتا ہے. تو اچھی غذا لیں, دودھ پئیں, گرین ویجیٹیبلس کھائیں, اندر سے اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں, اسکن پہ خود بخود گلو آتا ہے. صبا آپ مجھے بتائیں کیریئر کے اسٹارٹ سے لے کر اب تک آپ کو کیا کیا پرابلمس فیس کرنی پڑیں؟ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ مطلب پہلا جو پاکستان میں جو پہلا ٹیم بنا بلوچستان اور اسلام آباد میں ایک ساتھ جو ہے یہ فٹ بال ٹیم بنا, تو تب سے لے کر میں اس کی حصہ بنی رہی. اور ہم نے میں نیشنل لیول پہ ہر سال ہم لوگ کھیلتے تھے. تو میں جب بھی دیکھتی تھی میڈم روبینہ عرفان جو ہے اپنی پلیئرز کو کتنا سپورٹ کرتی تھی, مطلب پک اینڈ ڈراپ سے لے کر جو ہے ریفریشمنٹ سے لے کر ایون کہ جو فیملی افورڈ نہیں کرتی تھی تو ان کو بھی مطلب میڈم جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کرتی تھی. تو میں ان سے انسپائر ہو کر ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ کاش میں بھی ایک دن اس لیول تک مطلب کچھ کر سکوں لوگوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنی بلوچستان پاکستان کے لیے, کہ ہماری لڑکیاں جو میری طرح میں خود بھی ایک لوگ فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور میڈم جو ہے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی. ایون یہ تھی کہ ہم نیشنل کھیلنے کے لیے ہمارا سلیکشن ہوا تھا, ہم جانے والے تھے, پھر گھر سے پرمیشن نہیں مل رہی تھی کیونکہ مالی حالات تھوڑا صحیح نہیں تھا. تو پھر ہم نے میڈم سے بات کی تو میڈم ہماری گھر آیا, اس نے میری امی سے بات کی, میرے بھائی سے بات کی کیونکہ میرا والد نہیں تھا, تو بھائی سے بات کی. انہوں نے کہا, پھر بھائی نے کہا کہ کیونکہ ہم 3 بہنیں ایک ساتھ, جیسے ڈاکٹر صاحبہ تینوں بہنیں ایک ساتھ تھیں تو ہم بھی تینوں بہنیں ہی فٹ بال میں تھیں. تو بھائی نے کہا اگر کیونکہ ہم کارپیٹ کا کام کرتے تھے تو بھائی نے کہا کہ اگر یہ جائیں گے تو مطلب جتنے دن یہ ٹور پہ رہیں گے تو ان کے کام پہ وہ کر سکتے. تو میڈم نے کہا کہ جتنی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے میں کرتی ہوں, لیکن میری پلیئرس کو پرمیشن دے تاکہ وہ جا کر کھیلے. تو میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں کہ مطلب جس لیول پہ میں ہوں وہ میڈم کی مطلب بدولت ہے. تو اس لیے جب میں نے فٹ بال اسٹارٹ کی, میں میری اسکل سینٹر گھر میں ہوا کرتی تھی, پھر لڑکی آ کے وہاں پہ سیکھتی تھی. تو میں نے کچھ تصویریں جو میری تھی وہ میں نے وال پہ لگایا تھا. لڑکی آ کر جب بھی دیکھتی تھی کہ آپ فٹ بالر تھی, میں کہتی تھی ہاں. پھر وہ ان سے وہ کرتی کہ کاش ہم بھی کھیل سکیں. پھر میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا بہت آتا تھا, اتنا نہیں, مطلب ڈاکٹر صاحبہ تو انٹرنیشنل لیول پہ کھیلی, میں تو صرف نیشنل پہ کھیلتی تھی. تو میں نے کہا کہ ہم ٹیم بنا سکتے ہیں. میں نے اپنی اسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے اکٹھا کر کے پھر ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ صبح سویرے اندھیرے میں جو ہے میدانی میں ادھر ادھر جہاں بھی تھوڑا سا ہمیں اسپیس جگہ ملتا ہم لوگ بول لے کر وہاں پہ جا کے ٹریننگ وغیرہ کرتے تھے. تو اس طرح کرتے کرتے یہ مطلب ایک پروفیشنل ہماری ایک ٹیم بن گیا نا. تو پھر
काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि बस मैं नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत मुश्किल एक टीम को, एक प्लेयर्स को, एक टीम में, फुटबॉल टीम में 16 से लेकर तकरीबन 22 प्लेयर्स होते हैं। हाँ। तो उसको संभालना, मतलब एक तो हमारी माहौल भी कुछ इस तरह है कि हम सबको पता है कि बलूचिस्तान एक कबायली इलाका है, यहाँ पे लड़कियों को घर से बाहर निकलना और फिर स्पोर्ट्स में आना और मुश्किल था। थोड़ा बहुत लोग भी तंग करते थे, जब हम लोग कहीं नहीं छोड़ते, बहुत ज़्यादा तंग करते थे। आपने एक चीज़ सुनी है ना, वो कहते हैं कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। ये वही है, लोग आपको, मैं तो हमेशा कहती हूँ, लोग कब्र में छोड़ के ही आएंगे। बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी हम लोग, पहले ये था कि हम लोग सुबह सवेरे अंधेरे में अपना वो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करते, ताकि सारी दुनिया सो रही तो हम लोग जाग के वो ट्रेनिंग करते थे। बाद में कुछ इस तरह हुआ कि एक 4 दीवारी था, वहाँ पे फिर हमने उनसे, उनके ओनर से बात की कि हमें दिन में 1 घंटा या 2 घंटा दे, ताकि हम लोग ट्रेनिंग करें। ये फिर हम लोग जब वहाँ पे जाते थे तो लड़कियाँ किट करके नहीं जा सकती थी कि बाहर फिर लोग देखेंगे कि हाँ ये लड़कियाँ खेलने, और वो भी हम इस तरह करते थे कि कोई किसी का नज़र हम पे ना पड़े, और फ़ौरन से हम लोग ग्राउंड में उसमें 4 दीवारी में घुस जाते थे और 1 घंटे 2 घंटे ट्रेनिंग करते थे। और कुछ लड़कियाँ जो है उसकी फैमिली में से उसको शो होता, अगर कुछ बच्चियाँ चुपके आती थी, उनको शौक़ था लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करते, फिर भी वो आती थी। बड़ा लम्हा फ़िक्र है, पता है, इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगी और उसके बाद हम ये भी पूछेंगे, मीना की तरफ जाएंगे कि मीना, इनफैक्ट मेरे ख्याल से हम चले जाते हैं ज़रा मीना की तरफ कि मीना, प्राइम मिनिस्टर, इतने सारे यूथ प्रोग्राम्स आते हैं, यूथ समिट, वर्कशॉप, फ्यूचर ब्राइट स्कॉलरशिप्स, इतने सारे, तो अभी क्या स्टेटस है बलूचिस्तान में नौजवान नस्ल के लिए? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि स्पोर्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं कि अब की बार, और जाम साहब की हुकूमत ने, बल्कि जाम साहब की अपनी विजन है, वो खुद स्पोर्ट से वो बहुत इनको लगाव है। तो पहली दफ़ा बलूचिस्तान के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट इन बलूचिस्तान स्पोर्ट कम्प्लेक्स, उनके लिए, और दूसरा ये कि लड़कियों के लिए फुटसॉल, इंडोर और ये सारी चीज़ें, मतलब ये हॉकी, हाँ हॉकी, ये मतलब स्पोर्ट कम्प्लेक्स में सब कुछ आ जाता है आपका, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, सब कुछ। तो ये 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन बलूचिस्तान बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। और दूसरी ये कि स्पोर्ट का जो ग्रांट है, पहले जो था, अभी 100 गुना उसको ज़्यादा बढ़ा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो टीम्स बनी हैं, जिनका एक एसोसिएशन है, उनको डायरेक्ट फंड करते हैं कि जितने भी टीम्स हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको सपोर्ट किया जाए। एक तो ये, दूसरा ये है कि यूथ के हवाले से हम लोगों ने अभी स्कॉलरशिप हमने बढ़ा दी है, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने लैपटॉप स्कीम्स, और एक तो नौजवान, कामयाब नौजवान जो प्रोग्राम है वफाक का, वो भी चारों सूबों के साथ उसकी रिलेशन है। तो बलूचिस्तान में अभी प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ तक एक बंदे को दिए थे अपने कारोबार स्टार्ट करने के लिए। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रपोजल कि आपकी प्रपोजल किस टाइप की है, कि वो हाँ कि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने ये बिज़नेस करना है और इस तरह करना है, इसकी ये आउटकम्स हैं। तो एक ये है। दूसरा ये ख़वातीन के हवाले से भी हम देखें, यूथ में फ़ीमेल भी आती हैं, लेकिन उसको हम ख़वातीन सेक्टर में भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनके लिए वही स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और इंडोर कम्प्लेक्सेस और वुमेन हॉस्टल, ये रूरल एरियाज़ हैं, जैसे कि केज तो फिर भी मैं इसको रूरल नहीं कहूँगी, थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ये बहुत बड़ी बात है। वुमेन हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, जो ख़वातीन, ज़रूरी नहीं है सबका घर हो, ज़रूरी नहीं सब मैरिड हो, तो इनके लिए एक फैसिलिटी है बहुत बड़ी। इतनी सारी अचीवमेंट्स कैसे, सवाल है पाकिस्तान का। First of all, thank you so much for acknowledging. Achievements मेहनत के साथ आती हैं। I think मेहनत के साथ अगर privilege आप हों तो I won't take that for granted. Yeah. I come from a very privileged background, alhamdulillah, and I won't take it for granted, and I never took it for granted, because then you lose it. तो 2005 में सबसे पहले बलूचिस्तान में टीम बनाने को कहा गया। तो वो टीम हम 3 बहनें थी, हमने शुरू किया, और इसी तरह वो टीम बनते बनते हमने 2014 तक वो टीम चलाया। और इस दौरान हमने अफ़गानिस्तान के साथ भी खेला, ईरान के साथ भी खेला, और मैं 10 साल की थी जब मैंने शुरू किया। 10 साल की? जी, और मेरी छोटी बहन 7 साल की थी। और हमने जब शुरू किया तो
پہلے ہی سال ہماری نیشنل ٹیم میں سلیکشن ہو گئی ماشاءاللہ. اور ہم نیشنل ٹیم کے ساتھ فٹ سال ٹیم میں تھے اور ہم جارڈن گئے تھے. تو اسی طرح فٹ بال میں گراؤنڈ بریکنگ وہی تھا جو ہم انٹرنیشنلی گئے. جب آپ اسپورٹس میں ہوتے ہیں, اسپورٹس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک بال کے پیچھے ٹھڈا مارا ہے, یا کراٹے ہے تو کک مک مار کے گھر چلے گئے. آپ کو اس میں ایکسپوجر بہت ملتا ہے. جیسے اب میرا بیک گراؤنڈ بالکل الگ ہے اور صبا کا بیک گراؤنڈ بالکل الگ ہے, اور ہم ایک ٹیم میں ایز اے فیملی تھے. ہم بالکل فرق نہیں رکھتے تھے کہ کوئی پریویلیج ہے یا کوئی انڈر پریویلیجڈ ہے, ایز اے فیملی ہم رہتے تھے. تو ہم جب پہلی دفعہ گئے باہر تو ہم نے دیکھا کہ اسپورٹس تو خود ایک دنیا ہے, اور وہاں ہمیں پھر انسپریشن ملا ان پلیئرس کو دیکھ کے کہ ان کا کیا لیول ہے. وہاں پراپر کلبز ہیں, ٹیمز ہیں. پھر ہم نے یہاں آ کے اور محنت کیا, ساتھ میں ہمیں پڑھائی بھی ساتھ لے جانا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں تو اسپورٹس کو ایز اے پروفیشن اسپیشلی فٹ بال کو تو اب نہیں تھا اس ٹائم. تو اسی طرح پڑھائی ساتھ ساتھ, اور پھر وہاں انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا گیا. میں سیف گیمز میں گئی, میں نے 3 سیف گیمز کھیلی ہیں پاکستان نیشنل وومن فٹ بال ٹیم کی طرف سے, 2 سری لنکا میں, 1 پاکستان میں. پھر میں نے ایک ساؤتھ ایشین گیمز میں نے پارٹیسپیٹ کیا جو ڈھاکہ میں تھا, وہاں بھی پاکستان نیشنل وومن فٹ بال ٹیم کو ریپرزینٹ کیا. اور میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب ہم پہلی دفعہ ساؤتھ ایشین گیمز گئے تو وہاں سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز ہوتی ہیں. تو انڈیا کے کوچ تھے, انڈیا کی ٹیم سب سے ٹاپ کی ٹیم ہے. تو جب انہوں نے ہمیں دیکھا, آئی واز 12, اور ان کی ٹیم کے منیمم ایکسپیرینس پلیئر کا جو ہے 12 سال اس پلیئر نے کھیلا ہے, اور میری عمر ہی 12 سال تھی. تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ادھر کوئی انڈر 16 کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے؟ میں نے نہیں. تو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ میں تو نیشنل ٹیم کی پلیئر ہوں. انہوں نے بولا آر یو سیریس, آپ نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کریں گی؟ آر یو دا ینگسٹ؟ میں نے بولا نہیں, مجھ سے چھوٹی بھی 3 پلیئرز ہیں اور وہ تینوں 9 سال کی ہیں. تو وہ ان کے لیے ایسا سرپرائز تھا کہ یہ اتنی چھوٹی بچیاں آئی ہیں کھیلنے. تو پھر انہوں نے ہمارے کوچ کے ساتھ بات کی, دے ریئلی اپریشیٹڈ. وہ جو آپ رائیولری دیکھتے ہیں, پولیٹیکل رائیولری, وہ اسپورٹس میں نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہمارا ایکسپوجر بڑھتا گیا. وی لرنڈ اے لاٹ آف تھنگس, وی میٹ نیو پیپل, وی میڈ اے لاٹ آف فرینڈس, وی لیوڈ لائک اے فیملی. اور ساتھ میں پڑھائی چلتے چلتے آپ کہہ سکتے ہیں آئی بیکیم اے ڈاکٹر آلسو. آئی وینٹ ٹو ڈاؤ یونیورسٹی ان کراچی اینڈ آئی ڈیڈ مائی گریجویشن فرام دیر. آئی وینٹ ٹو UCL لنڈن. آئی ہیو ڈن مائی MPH in public health. میں جا رہی ہوں اینڈ دین میں نے ابھی آئی ایم ورکنگ ود WHO آلسو ایز اے سرویلنس کنسلٹنٹ. اور ابھی بھی میں فٹ بال کا مجھے بہت شوق ہے. اتنا ہی شوق ہے. میری کولیگ ہیں, ان کا اکیڈمی ہے. جب میچ ہوتا ہے یہ مجھے بتاتے. تو میں ایز اے گیسٹ اپیئرنس تو میں میچ میں. اچھا, آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ یہ کاسمیٹک کے علاوہ اور کیا کیا کرتی ہیں؟ آپ کے اور کیا کیا شوق ہے؟ شوق بہت سارے ہیں, اور آئی تھنک میں اسٹارٹنگ ہی بتا چکی ہوں. میرا اپنا فورم ہے جہاں پہ ہم اپنی بیوٹیشنس کو, ڈیزائنرس کو, اور وہ خواتین جو گھر سے ہینڈی کرافٹر ہیں, گھر سے کام کرتی ہیں, شیف ہیں, ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ چینلز پہ بھیجتے ہیں, FM پہ بھیجتے ہیں, ان کو میڈیا کے تھرو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری اپروچ ہے. تو ماشاءاللہ ہم کراچی میں یہ سب کام کر رہے ہیں, اور ایک بیوٹیشین ایسوسیشن کو جو کہ ایک پراپر رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ سے, اس کو ہم رن کر رہے ہیں. ایز پریزیڈنٹ میں اس کی فاؤنڈر بھی ہوں, پریزیڈنٹ میں اسے رن کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے جو ہم 6 ایئرس ہمیں تقریباً ہو گئے اس فورم کو چلاتے ہوئے. لیکن میں یہ دیکھ رہی ہوں ٹیلنٹڈ خواتین کو, اور میں بڑے اپریشیٹ کرتی ہوں ان کی فیملیز کو, کیونکہ یہاں جو میں نے دیکھا, تو میں باہر نکلی اور میں نے حدیل سے کہا کہ حدیل یہاں تو مطلب کہاں ہے خواتین, مجھے نہیں نظر آ رہی, کہاں ہے, نظر آ گئی. اب یہاں جو میں ٹیلنٹ دیکھ رہی ہوں تو میں حیران ہوں کہ مطلب لوگوں کے دماغ کھل چکے ہیں. لوگ فیملیز اپنے بچوں کو پرمیشن دے رہی ہے, اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کر رہی ہے کہ وہ جائیں, باہر نکلیں, کام سیکھیں, کچھ کریں, کچھ بنیں. تو یہ میں ضرور میں اپریشیٹ کروں گی کوئٹہ کے لوگوں کو, ان کی فیملیز کو, کہ آپ نے ٹرسٹ کیا اپنی بچیوں پہ, اور آج ماشاءاللہ وہ اس مقام پہ ہیں. ادھر میں بلوچستان کی ڈیفینس میں ایک بات کروں گی صوبے کے, کہ ہمارے کلچر میں جو اگر بلوچ کلچر کو اٹھائیں تو ہمارے یہاں یہ عورتوں کا کنزرویٹو ہونا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ہاں, ہماری عورتیں پرانے دور میں تو لڑائیوں پہ جاتی تھیں,
اور اگر گاؤں کی بات کریں, آپ کہتے ہیں آپ کی گاؤں میں عورتیں پیچھے ہیں, تو ہماری عورتیں ہی فارمنگ کرتی ہیں, باہر تو عورت ہی جاتی ہے, آدمی تو اس کو آگے جا کے اس کا پیسہ وہ کرتا ہے, اس کو مطلب ہارویسٹ سے ہر چیز وہ لے ورک تو اپنے وہ مردوں کے ساتھ ساتھ کرتی ہیں, شانہ بشانہ وہ کرتی ہیں. اور پھر یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ابھی تو اگر کوئی گھر کنزرویٹو ہے تو وہ سوشلی انفلوئنسڈ ہو کے, اپنے انوائرمنٹ سے انفلوئنس ہو کے, لیکن ہمارے کلچر میں تو ہم کبھی کنزرویٹو نہیں ہیں. بالکل ایگزیکٹلی آئی سیکنڈ وتھ کہ جو انہوں نے کہا, افشا بلوچستان کی خواتین بہت آگے جا چکی ہیں. یہ لوگوں کا ایک پرسیپشن ہے کہ ہماری خواتین اسٹون ایج میں ہیں, ہماری خواتین اتنی محنتی عورتیں ہیں کہ یہ پانی اتنی دور دور جا کے لاتی ہیں, کشیدہ کاری کرتی ہیں. ایک سوٹ ہمارا جو یہ بلوچی ہے 25, 50, 60, 70 ہزار کا وہ سیل کرتی ہیں. دے آر دا بیسٹ انٹرپرینورز. دا تھنگ از دس کہ ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو یہاں لانے کی ضرورت ہے. ٹائم جی ختم ہو گیا ہے, ایک میسج لے لیتے ہیں. ضرور, آپ بتائیں زینب, کیا پیغام ہے آپ کا؟ پیغام میں اپنی جو یوتھ ہے جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہے ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی لائف میں جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ اس کے اوپر فوکس کریں, اور انشاءاللہ جب آپ ایک چیز کے پیچھے پڑ جائیں گے تو اوپر سے جو ایک کہتے ہیں نا کہ غائبانہ قسم کی جو ہیلپ ہوتی ہے اللہ کی, تو وہ آپ کو اس چیز سے مطلب جو آپ کو ایک سپورٹ ملتا ہے, جو آپ کو ایک کامیابی ملتی ہے, وہ آپ کی مطلب ختم نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ ہے کہ مطلب لائف میں آپ وہ چیز اچیو کر لیں گے. جی مختصر میسج. ہاں, لیکن میں یہ بالکل مختصر کہوں گی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا, ہمیشہ یہ کہتے ہیں, لیکن ہم یہ سوچیں نا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. کیونکہ میں کرنٹ پلیئر ہوں تو میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ میں ہمیشہ یہ کوشش کر دوں کہ میں پاکستان کو ہمیشہ ہر جگہ اس کا پرچم لہراؤ, اس کا ترانہ بجاؤ, اسٹرینجر لوگ اس کے ترانے پہ کھڑے ہو جائے اور وہی ترانہ بجے. تو یہی میرا پیغام ہے لڑکیوں سے کہ ہمیشہ اپنے پرپس پہ, ایم پہ توجہ کرے, کیونکہ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا, کیونکہ ویمن امپاورمنٹ. بالکل. آپ میں سب سے زیادہ مطلب فیملی کو, اسپیشلی پیرنٹس کو جو ہے وہ میسیج دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کرے, کیونکہ لڑکیاں وداؤٹ سپورٹ پیرنٹس کچھ نہیں کر سکتے. جب آپ کی پیرنٹس آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے پھر آپ پہاڑ بھی توڑ سکتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے میرا فوکس جو ہے, کیونکہ میں اس چیز کو فیس کر چکی ہوں, جب پلیئرس کبھی کبھار وہ اس کی شوق بہت ہوتے ہیں لیکن پیرنٹس جب ساتھ نہیں دیتے پھر وہ بیچاری ٹوٹ جاتی ہے. تو پیرنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کرے تاکہ وہ جس لیول پہ پہنچنا چاہتی ہے وہ اس لیول. آپ بتائیں. میرا پیغام فیمیلز کے لیے اسپیشلی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈو واٹ یو لو اینڈ سکسیس ول فالو یو. مینا. میں تو چونکہ سیاست سے تعلق رکھتی ہوں تو اس حوالے سے کچھ بولنا چاہوں گی کہ بلوچستان کی جو عورتیں ہیں ان کو میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہم ہر فیلڈ میں جاتے ہیں لیکن پولیٹکس میں نہیں آتے, اور وہ آپ ہی ہیں جو مطلب اپنا مستقبل چینج کر سکتے ہیں اور باقی عورتوں کا چینج کر سکتے ہیں. جب آپ نہیں آ رہی ہیں, پولیٹکس میں حصہ نہیں لے رہی ہیں, تو آپ دوسروں کو موقع دے رہی ہیں کہ آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں. تو پولیٹکس میں آئیں, اور یہ جو انیکویلٹی ہے اس کو ہم نے کرنا ہے برابر. تو میرا ایک ہی سجیشن ہے کہ میں ہمیشہ عورتوں کو کہتی ہوں کہ پولیٹکس میں حصہ لیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں. افشا. ڈریم بگ, ورک ہارڈ, اچیو یور گول. Wow, cool. That's good. That's the way. Stay positive. Yeah, that's really good. آپ کا آج کیسا تجربہ رہا, کیونکہ جلدی جلدی پوچھتے ہیں. میرا تو بہت اچھا رہا کیونکہ یہاں سارے ٹیلنٹڈ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی. مجھ سے مل کے اچھا لگا. آپ سے بھی مل کے. ٹھیک جی, بالکل جی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے مجھے بہت اچھا لگا. آپ لوگوں کو اچھا لگا آج کا شو؟ بہت اچھا. دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. پکا انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے. گوسپ ہم اس کی بات کرتے ہیں نا, ہمیں جانا بھی ہے. اور میں جلدی سے ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ خواتین کیونکہ بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خواتین کو خواتین ہی آگے بڑھا سکتی ہیں, خواتین کو اور کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. مطلب وی نیڈ ٹو بی سو اسٹرانگ
اینڈ وی نیڈ ٹو بی سو اسٹرانگ. ہمیں خود کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. میک اپ روم میں ایک بات ہو رہی تھی, جلدی جلدی بتا دوں, کہ انسیکیورٹیز, مرد ہمیں اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی خواتین میں زیادہ جیلسی ہے, زیادہ انسیکیورٹیز ہیں, زیادہ یہ ساری چیزیں. یہ چیزیں اگر ہماری تھوڑی کم ہو جائیں تو آئی بیٹ بلوچستان کی خواتین کین رول دا ورلڈ. پوری دنیا کی خواتین کین رول دا ورلڈ اگر آپ کے اندر پازیٹیو انرجی ہو, انسیکیورٹیز نہ ہو, حسد جیلسی نہ ہو. اللہ سب کو رزق دیتا ہے نا, سب کا برابر دیتا ہے. ان کو ان کا ملے گا, مجھے میرا ملے گا, جس کے حصے میں اس کو مل جائے گا. ایگزیکٹلی, بالکل جی. ٹائم ختم ہو گیا, مجھے اوپر سے شور آ رہا ہے کہ شو ختم کرو. سو جی once again thank you so very much and it was a lovely show with you all. Thank you the viewers. بہت مزہ آیا. ایک دفعہ آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اور ان کی طرف سے عید مبارک. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد, بلوچستان پائے.